औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तावीज़ और वज़ाइफ के सबसे बड़े चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका रूहानी मवाली डॉक्टर मोहम्मद अरशद। ऐ आदमज़ाद, देख खुद तेरा वजूद हमज़ात की नूह है। तिलिस्म गैब की कुंजी है, राज हकीकत का आईना है। तो इसको नहीं देखता और तस्खीर रूहानियत का अमल सारे जहां में ढूंढता फिरता है। दर बदर भटकता न फिर, गैरों के आगे न झुक, अपने आप को देख। सब कुछ तुझ में है, कहती हैं कि हमज़ाद एक नारी वजूद है जो आदमी के साथ पैदा होता है, इसी वास्ते इसका नाम हमज़ाद है। लेकिन अहले तसव्वुफ़ का बयान है कि इंसान एक छोटी दुनिया है जिसके अंदर बड़ी दुनिया की सब कायनात समाई हुई हैं। बहरो बर, खुश्क व तर, खैर व शर सब इसके अंदर मौजूद है। इसमें फ़ल्कियात की बुलंदी, अर्ज़ियात की पस्ती, शैतानियत और मलकूतियत, हर चीज़ इस दो गज़ की तस्वीर खाक में जलवा फ़कन है। इस हिसाब से समझना चाहिए कि गो हमज़ाद कोई अच्छी हस्ती है, फिर इसका ठिकाना इस बस्ती के अंदर है जिसको आदमी कहते हैं। आदमी के साथ बेशुमार ताकतें पैदा होती हैं और आदमी इन ताकतों के साथ पैदा होता है। ये ताकतें इंसान की हमज़ाद और इंसान इन क़ुव्वतों का हमज़ाद है। मिसाल में जिसके हवास ज़ाहिर को देखना चाहिए, आँख, कान और हाथों की अगर हम बात करते हैं, एकदम साथ पैदा होते हैं और उस एक दूसरे का हमज़ाद और सब मिलकर इस जो हर हरकत गिन के हमज़ाद हैं, जिसको जान कहते हैं, रूह बोलते हैं, ये रूह के हमज़ाद और रूह इनकी हमज़ाद और लौ बातनी हवास पर ख्याल करो, ये सब यही एक दूसरे के ताबे हैं। पूछो, हमज़ाद तो अमल करने से ताबे होता है और ये सब चीज़ें खुद बखुद इंसान की मुसख्खिर हैं। फिर भला इन पर हमज़ाद का लफ्ज़ क्यों कर सादिक आएगा? मगर नहीं, ये सवाल कुछ मुश्किल नहीं। इनमें से कुछ चीज़ बग़ैर अमल तस्खीर काबू में नहीं आती। जब ये बच्चा पैदा होता है तो इसकी आँखें भी होती हैं, कान भी होते हैं, ज़बान और हाथ पाँव सही सालिम नज़र आते हैं। फिर क्या मजाल जो इनमें से एक भी इस मलका का हुक्म माने जो दिल के तख्त पर अकेली बैठी है, अपने पुराने महल को याद करती है, ना अकल उसके पास आती है, ना गौर व फिक्र उसकी तरफ रुख करते हैं। बाहर की दुनिया में आँखें, ज़बान, हाथ पाँव कोई कान नहीं देता और बेचारी रूह मुत्तों बेयारो मददगार भड़कती है। आखिर कुदरत रूह को अमले तस्खीर सिखाती है और रूह पहले बैरूनी हमज़ाद को मुसख्खर करने पर कमर बांधती है। चूँकि तस्खीर के लिए तर्क हैवानात ज़रूरी है, इसलिए बेचारी रूह को सिवाय बस सिर्फ कच्चे दूध पर ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। सिवाय इसके कुछ खाने को नहीं मिलता। 2 साला चिल्ला के बाद खुदा ताला रूह को कामयाब करता है और बैरूनी हमज़ाद मुसख्खर हो जाते हैं। आँखें देखने लगती हैं, ज़बान लड़खड़ा कर चलने पर आमादा हो जाती है, हाथ पांव हिलने, चुलने, पकड़ने और चलने के लिए तैयार होने लगते हैं। इसके बाद क्वाए बतनी तस्खीर का ज़माना आता है। दरसगाहों में उस्ताद तालीम के ज़रिए इन मख्फी ताकतों को आलम ज़हूर में लाकर मुसख्खर कराते हैं, जिनके ज़रिए से इंसान आलिम व फाजिल कहलाता है और दुनिया व दीन व दुनिया की तरक्कियाँ हासिल करता है। अलगज़ इसी तरह दीगर हवास बातिनी की हालत है कि जब तक इनकी तस्खीर की कोशिश ना की जाए, वो इंसान का काम नहीं करते और बेकार व मुतदी रहते हैं। सबको मालूम है कि लिखने पढ़ने की ताकत हर आदमी में वजूद है। औरत हो या मर्द, गोरा हो या काला, अदना हो या आला, कोई इस फैज़ से महरूम नहीं है। ताहम दुनिया के पर्दा पर बेशुमार आदमी लिखने पढ़ने से महरूम रहते हैं। जब ये मालूम हो गया कि इंसान में हज़ार बात ताकतें हैं और वो बग़ैर कोशिश तस्खीर काबू में नहीं आती, तो ये जानना चाहिए कि तस्खीर क्या चीज़ है और उसके होने का क्या तरीका है। आमतौर पर लोग ये ख्याल करते हैं कि किस शख्स का ताबे फरमान हो जाना गोया उसका मुसख्खिर होना, जो कुछ हम कहें उस पर अमल करे, हमारे हुक्म से खड़ा हो और हमारे हुक्म से बैठे, हमारे हुक्म पर ही चले, हमारे हुक्म पर ही खाए,
اور ہمارے حکم کے ماتحت ہو، اس میں شک نہیں کہ لوگوں کا یہ سمجھنا ایک حد تک صحیح ہے۔ لیکن میرے خیال میں تسخیر کی دو حالتیں ہیں، اور وہ دو حالتیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ کسی چیز میں قدرت خداوندی کی طرف سے تسخیر کا از خود مادہ موجود ہو، اور دوسرا یہ کہ انسان اس مادہ تسخیر کو اپنے اعمال کی طاقت سے قبضہ میں کرے۔ مثلا قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ ہم نے چاند، سورج اور ستاروں کو تمہارا مسخر کر دیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہوا اور جانور وغیرہ تمہارے مسخر ہیں، لیکن دیکھا جائے تو نہ چاند و سورج پر کسی کا اختیار ہے، نہ برق و باد پر، نہ ہی ہاتھی گھوڑے پر، تا وقت کے ان اشیاء کی تسخیر کے لیے خاص ترکیبیں کام میں نہ لائی جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز بجلی سے پنکھا چلواتے، گاڑیاں کھنچواتے، چٹھی رسانی کا کام لیتے اور دن رات بیچاری کو چین سے نہیں رہنے دیتے۔ دوسری آپ انگریزوں کا آٹا پیسنا، جہاز اور ریل چلانا، کپڑا بننا، سڑک، ہر طرح کی یہ طاقتیں، ہوا میں جہاز کو اڑانا، گوری رنگت، نیلی آنکھ، بھورے بال کے آدمیوں کے لیے ان اشیاء کو مسخر کر دیا، اور سانولی سلونی صورت والے، سیاہ چشم اور کالی زلفوں والے آدمیوں کو اس سے محروم کر دیا۔ اس نے تو سب کو برابر اور یکساں تسخیر کا حق دیا ہے۔ یہ تو ہماری کوشش پر منحصر ہے کہ چاہے مسخر کریں چاہے نہ کریں۔ اس اعتبار سے تسخیر کی دو قسمیں ہوئیں، ایک بیبی یعنی خدا کی دی ہوئی، اور ایک کسبی یعنی کہ اپنے اختیار میں۔ اب تو وہ اس میں تھی کہ انسان کی سب ملاقاتیں ان کی ہمزاد ہیں، اور بغیر کوشش کے اور قابو میں لائے آدمی کے کام نہیں آ سکتی۔ اس پر طاقت کو قیاس کرنا چاہیے، جس کو عرف عام میں ہمزاد کہتے ہیں۔ میرے پیارے محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ لوگوں کا ہمزاد حقیقت کے بارے میں الگ الگ خیال ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمزاد ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی مرتا ہے۔ بعض لوگ اس کو شیاطین بھی کہتے ہیں۔ ہمزاد کے معنی ہیں ساتھ رہنے والے ہیں، اور یہ ایک سایہ ہے۔ یہ انسان کو برے کاموں میں لگاتا ہے اور نیک کاموں سے روکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمزاد کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو یہ پھر بھی زندہ رہتا ہے، اور انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس کو لوگ عبور کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمزاد کا جسم انسان کا سایہ ہے، اور یہی سایہ جب کسی اور شکل میں جاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اور مرنے والے کا ہمزاد مرتا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمزاد مرنے والے کا نہیں ہوتا، بلکہ عامل کا ہمزاد اس کے مرنے میں داخل ہو کر کام کاج کرتا ہے۔ معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ ہمزاد کا جسم ضرور ہے، خواہ کسی بھی شکل میں ہے۔ ہمزاد مختلف طاقتیں اور اختیارات رکھتا ہے، جیسے کہ جس طرح کوئی کام کرتا ہے ویسا ہی اختیار رکھتا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کا ہمزاد ایک علیحدہ قوت رکھتا ہو، ہر کام کرنے کے لیے خاص اثر رکھتا ہو۔ جب کوئی انسان مر جائے، اس کے پیچھے جائے، جب دفن کرنے لگیں تو اس کے سرہانے بیٹھ کر منتر کو 160 دفعہ پڑھیں، چپ چاپ واپس آ جائیں، کسی سے کوئی بات نہ کریں اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھیں۔ پھر گھر آ کر رات کو 2 روٹیاں پکائے۔ شرط یہ ہے کہ پاک صاف ہو، اور ایک روٹی پر گھی لگا کر شکر رکھ کر رات 12 بجے لے جائے، اور قبر کے سرانے بیٹھ کر 160 مرتبہ منتر کو پڑھے۔ ختم ہونے کے بعد اس کا ہمزاد نکلے گا اور کہے گا، روٹی دو، تم کہو چلو روٹی گھر دیں گے۔ تم اس روٹی کو صندوق میں بند کر کے رکھ دو۔ جب تک روٹی تمہارے قبضے میں رہے گی، وہ ہمزاد تمہارے قبضے میں رہے گا اور منتر پڑھنے پر حاضر ہوگا۔ اب منتر کیا ہے؟ ہمزاد انسان کا اونن جونن سننے، یہ آگے منتر ہم آپ کو بتائیں گے مختلف، یہ تھوڑی میں ہمزاد کے بارے میں بتا جا رہا ہوں۔ ہمزاد کہتے ہیں جی انسان کا سایہ ہے۔ دراصل ہمزاد وہ شکل ہے جو انسان کے خیال میں گزرتی ہے، اس کے خیال میں ہوتی ہے، اس کے وہم و گمان میں ہوتی ہے۔ یہ انسان کا سایہ ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو یہ بھی فنا ہو جاتا ہے۔
یہ سایہ انسان کی شکل بن کر تصور جو سر کے اندر سے باہر کی طرف نکل کر انسان کو اپنے دو بڑ دکھائی دینے لگتا ہے، عملیات کے ذریعے تسخیر ہو کر نوکر کی طرح خدمت گزاری کرتا ہے، اور جو کام کہو تو وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم ذات کو کلام الہی سے مسخر کیا جاتا ہے۔ مسخر ہونے کے بعد عمر بھر جدائی پسند نہیں کرتا۔ عام لوگوں سے زیادہ جو لوگ نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں جلد تسخیر ہو جاتا ہے اور پھر اس سے کام لیے جاتے ہیں۔ کوئی چیز مانگو، لینا ہو، کسی مشکل سوال کا جواب معلوم کرنا ہو، پیاروں کے متعلق معلوم کرنا وغیرہ۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر رہے ہیں، یاد رہے کہ حمزات سے نیک اچھے کام لینے چاہیے، برے کام نہ لینے چاہیے۔ اگرچہ برے کام کرواؤ گے، لوگے، مگر بعد میں یہ تمہارا جانی دشمن بھی بن جاتا ہے۔ عامل کو چاہیے کہ ان باتوں کا خاص خیال رکھیے۔ حمزات کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر آپ کو حمزات دیکھنے کا بڑا شوق ہے تو یہ عمل کر کے دیکھیں۔ بڑا مجرب حمزات آپ کے سامنے آ جائے گا جس کو آپ ضرور دیکھ سکیں گے۔ ایک مکان جس کی سفیدی کرا لی جائے، اس میں بیٹھ کر پشت میں ایک چراغ جلا کر رکھیں اور سایہ گردم کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھیں اور یہ عمل پڑھنے لگے جائیں 1000 مرتبہ۔ یہ منتر سارے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، میں صرف آپ کو تھوڑا بہت اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حمزات ہے کیا۔ حمزات کی بیسیکلی جو ہے 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ حمزات کی تصویر تو ہر مذہب میں کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہے، اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کو نہیں مانتا۔ بہرحال حمزات کسی نہ کسی صورت میں مانا ہی جاتا ہے۔ حمزات کی مجموعی طور پر 4 قسمیں ہوتے ہیں۔ آبی حمزات ہوتا ہے، اس کے بعد خاکی ہوتا ہے، بادی ہوتا ہے، آتشی ہوتا ہے۔ اب صوفیہ کرام پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے ریاضت و مجاہدات سے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے قرب حاصل کر لیا، تو وہ بہت سی پراسرار قوتیں ان کے تابع ہو گئیں، تو انہوں نے باطنی قوتوں کو تسخیر کرنے کے طریقے وضع کر دیے جس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دراصل ان کے ظاہری حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ باطنی حواس بھی بہت فعال تھے۔ ان لوگوں میں روحانیت تھی جو فطری تھی، اور قدرت کاملہ کی قوت بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ قدیمی مسلک جو تھے، جو قدیم مذاہب کے لوگ تھے، جن کے عقائد تھے، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ قدیمی انسان میں ظاہری پختگی تو ضرور تھی، مگر باطنی طور پر زمانے کے گر سے صرف محفوظ تھا۔ زمانہ قدیمی انسان میں فطری صلاحیتیں موجود تھیں، اس وقت بھی پراسرار قوتیں تسخیر ہو جایا کرتی تھیں۔ اسی طرح ہندو مسلک میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب حمزات قابو میں لانے کی شرطیں بھی ہوتی ہیں کہ حمزات آپ کیسے قابو کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ حمزات کو قابو میں لانے والا خوبصورت ہو، لنگڑا پاج وغیرہ نہ ہو، دماغ درست ہو، کسی قسم کی خرابی نہیں ہونی چاہیے، بے ہوشی نہ ہو، ڈرپوک نہ ہو، دماغی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اندھا نہ ہو حمزات کو قابو کرنے والا، اور مردانگی طاقت زیادہ خراب نہ ہوئی ہو، بواسیر یا کوئی بڑی بیماری نہ ہو، اور اپنی غور و فکر کرنے والا ہو، پختہ ذہن ہو، جسمانی طاقت رکھنے والا ہو۔ تیسرے بھی یہ کہ حمزات سے جو نقصان ہوتے ہیں، غم وغیرہ دنیا دور تو نہیں ہو سکتے، لیکن تھوڑی بہت کمی ہو سکتی ہے۔ حمزات کیا ہے، نقصان بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی غلط کام ان سے لیں گے یا کوئی آپ کی غلطی ہوگی پڑھنے میں تو وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے ہر روز صبح شام 101 مرتبہ دل کو یکجا کر کے پڑھے۔ اس کے شروع سے پہلے نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اول سوم ہرنگ ہری مار کوڑ کر سوایا۔ ترکیب یہ ہے کہ رات کو 12 بجے نہا دھو کر 100 بار پڑھ لیے کریں، امید ہے کہ نقصان میں کمی واقع ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کا ذکر ہے، آیت الکرسی ہو گئی، تو اس کا جتنا زیادہ ورد کرتا رہے گا وہ ان کے نقصانات سے بچا رہے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے عمل ہیں جو کہ آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گے، بہت زبردست ہیں۔
ہمزات کی مختلف زبانوں میں مختلف نام ہیں۔ عبرانی زبان میں طیف کہتے ہیں، عربہ زبان میں کرین ہمزات کہتے ہیں، سنسکرت زبان میں سایہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے حصار کا کھینچنا بہت ضروری ہے۔ حصار اس دائرے کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے انسان عمل کے اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہے اور بیرونی غیبی عملوں سے بچ سکتا ہے۔ اب جو حصار ہوتے ہیں، جو دائرہ آپ نے کھینچنا ہے اپنے گرد، وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مختلف ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے جو ہے کھینچا جاتا ہے حصار۔ اس عمل کے موکلات طاقتور ہوں تو حصار کے کمزور ہوں تو پھر حصار کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یعنی کہ جتنا ہمزاد موکل مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، تو اس کے مطابق حصار بھی طاقتور ہی بنانا پڑتا ہے۔ اب آیت الکرسی آپ نے یہ روٹین بنانی ہے۔ آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ سورہ جن کو 3 بار پڑھ کے پورے جسم پر پھونک ماریں۔ سورہ مزمل کو 15 بار پڑھ کر جسم پر پھونک مار لیں۔ یا حافظ، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، ان اسما کو 200 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ یہ آپ کا طاقتور حصار بن جائے گا۔ یہ اسے کہتے ہیں حصار بدنی۔ پھر جب آپ بیٹھیں تو آپ کو مکان کا حصار بھی کرنا پڑے گا، یعنی کہ اس کے گرد بھی دائرہ کھینچنا پڑے گا تاکہ جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں، جس جگہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ عمل جو ہے اس میں جو ہے وہ گھر میں یا کسی اور چیز کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو بعض اعمال اتنے سخت ہوتے ہیں کہ عامل کو بدنی حصار اور مکان کا بھی حصار کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو طاقتیں مکان گرا سکتی ہیں، عمل میں رکاوٹ پیدا کر کے ناکام کر دیتی ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مکان کو حصار کر لیا جائے۔ اس کے لیے صرف 2 عمل درج کیے جا رہے ہیں۔ سورہ مزمل کو 4 عدد لوہے کے کیلوں پر پڑھیں، ہر کیل پر 5 بار پڑھیں اور مکان کے چاروں کونوں میں گاڑ دیں۔ الو کی پسلی کی 4 ہڈیاں لے کر ہر ہڈی پر 200 بار دم کریں اور ان ہڈیوں کو ہاتھ میں لے کر مکان کے ارد گرد 7 چکر لگائیں، یا پھر مکان کے اندر ہر طرف گھوم کر 7 چکر لگانے کے بعد ہڈیاں ہر کونے میں دفن کر دے۔ یہ بہت ہی بڑا اور سخت حصار ہوگا۔ تو حصار کا کھینچنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا۔ اور یہ کتاب آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھاتی ہے کہ آپ نے کس طرح حصار کھینچنا ہے۔ عمل جو ہیں وہ بہت سے ہیں۔ سورہ مزمل شریف کا جو ہے وہ حیرت انگیز عمل ہے تسخیر جنات کے لیے۔ اس کے علاوہ شہنشاہ جنات کا حاضر ہونا، عمل حاضرات، عمل حضرات ہمزاد ہو گئے، مجربات روحانی دیگر، اس میں ہے اطلاع دفینہ خزانہ ہو گیا، جنوں کی انگوٹھی بنانا۔ تو یہ اس کتاب میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ حمزات کی حاضری آپ کیسے کریں گے، ہر قسم کا عمل حمزات شروع کرنے کے کچھ عرصے بعد عامل کی محنت رنگ لاتی ہے، اور یہ ایک پختہ جو ہے ارادہ رکھنے کا عمل ہے۔ یہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن بیٹھ کے کریں گے۔ نورانی جو ہے عملیات ہمارے مسلمانوں کے لیے ہیں، مسلمان نورانی عمل کرتے ہیں۔ حمزات نمبر 1 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں حمزات کو اپنے بس میں لانے کا عمل ہے۔ اس کے بعد حمزات کا نمبر 2 ہے، یہ بھی نورانی ہے، لکن هو اللہ ربی لا شریک لہ بربی احد پڑھے۔ اس کا بھی طریقہ کار اس میں لکھا ہوا ہے، بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا نورانی ہے 303 بار وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا، یہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا اگر آپ کریں گے تو یہ بھی عمل دیا ہوا ہے۔ تو نورانی عمل اس میں دیے ہوئے ہیں، آسان عمل ہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرائط کا ہونا۔ کتاب دیکھیں، اس میں تمام شرائط کو پڑھیں۔ شرائط پڑھنے کے بعد بہت سی زبردست یہ کتاب ہے، میں نے اس کی پوری سٹڈی کی ہے، تو سٹڈی کے بعد ہی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ یہ کتاب بہت زبردست کتاب لکھی ہے، اس میں بہت اچھے طریقہ کار بتایا ہوا ہے۔ سفلی عملیات ہیں، یہ غیر مسلم حضرات کے لیے ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اسلام کے منافی ہیں۔ تو اس لیے اگر مسلمان بہن بھائی ہیں تو وہ یہ عمل نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو نوری عمل ہیں، ان نوری عمل کو اپنے کام میں لائیں گے۔ اس کے مطابق جو دوست جو ہے یہ کتابیں PDF فائل میں لینا چاہتا ہے، وہ PDF فائل ہمارے پاس موجود ہے۔
جس میں بہت ہی زبردست اعلیٰ کتابیں جو ہے وہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں. اگر کسی دوست کو ان کی ضرورت ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. PDF فائل پوری تقریباً 50 کتابوں پر مشتمل ہے. ایک فائل ہے جو کہ آپ کو ہم بھیج سکتے ہیں. اس کا ہدیہ صرف 500 روپیہ ہے. 500 روپے ادا کر کے آپ یہ PDF فائلز میں جو 50 کتابوں کا مجموعہ ہے وہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے. بہت سے دوست ہیں میل فیمیل ہے رابطہ کرتے ہیں، جی ہم نے عامل بننا ہے، جی ہم نے یہ کرنا ہے. تو پہلے آپ کتاب کی اسٹڈی کر لیں، ان کی شرائط دیکھ لیں. اگر آپ کو سمجھ آتا ہے، ان پر عمل کر سکتے ہیں تو پھر جو ہے آپ اس کام میں آئیں. ادروائز یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے جتنا آپ چاہے جس کو سوچتے ہوں گے. تو اس میں بہت سی احتیاطیں ہیں، بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد جا کے جو ہے انسان جو ہے اس میں کامیاب ہوتا ہے. اور کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو ہر چیز قربان کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے جو بہن بھائی اس کا شوق رکھتے ہیں، بغیر استاد کے یا بغیر عمل کے جو ہے اس عمل کو شروع نہ کریں. کتاب پڑھیں، اس کی شرائط کو دیکھیں، ان اعمال کو دیکھیں، عمل کرنے کو دیکھیں، چیزیں دیکھیں، اسٹڈی کریں اس کتاب کو. بہت اچھی کتاب ہے. تو جب آپ اس کتاب کو سمجھیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. تذکیر حمزاد ہے، مصنف ہے اس کے سید نادر حسین شاہ رمضانی، ماہر عملیات و تعویذات ہیں، اور بہت اچھی کتاب انہوں نے تحریر کی ہے ماشاءاللہ. تو جو دوست سے منگوانا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر ہمارا دیا ہوا ہے. باقی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.